करते हैं जो इंशाल्लाह ज़रूरी है। जो लोग नहीं जानते डॉक्टर वसीम माशाल्लाह इज अ जनरल फिजिशियन और हर चीज़ है माशाल्लाह, हर बन वाला है, सर्टिफाइड ट्रेनर भी है माशाल्लाह। और वो कौन सा टर्म यूज़ की थी जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि जो अंदर का मौसम जो आजकल बहुत सारे लोगों का ख़राब हुआ है, उसको इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से ठीक करना। हालांकि अल्लाह ने तो बैलेंस डाइट की थी, लेकिन हम क्योंकि जंक फूड और डालडा और ये सब लेने शुरू हो गए तो हमारी जो डाइट है इम्बैलेंस हो गई अनफॉर्चुनेटली। डालडा ब्रांड को आप रगड़ के बीच में वैसे यू कुड से घी बनास्पति है ना, लेकिन खैर है कनोला बोल दे, जितने भी बल्कि ऐसे बोल दें इंसान के बनाए हुए सारे फैट्स सारी बात देखो वो हमने हटाने और अल्लाह के बनाए हुए सारे फैट्स हमने स्टार्ट कर दिए। दुम्बा बिल्कुल सही बिल्कुल बात है जो कि आप बहुत ज़्यादा इजराइल पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं एक केस स्टडी भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक 70 साल की खातून जो है वो आती हैं और वो कहती हैं कि उनको थोड़े ना उनको वीकनेस थी, तो उन्होंने ये दुम्बे की चर्बी के कुछ टिक्के ना डेली खाना शुरू किए, तो उनकी जो वीकनेस थी वो दूर हो गई थी। यानी कि उन्होंने बोला कि मैं बड़ा हशाश बशाश महसूस कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ डाइट उनकी बाकी कैलकुलेटेड। कई लोग ये ना समझ ले कि रोटी के साथ दो रोटियों के साथ दुम्बे चल रहे तो कल को हमारे पीछे आ जाएंगे। सही बात है। रमजान में स्टार्टिंग तो कैसे गुजारा कल इनफैक्ट वो दुम्बा बारबेक्यू किया घर पे ना, और उसमें जो चर्बी थी ना उसको खाई थी, वो आई कैन टेस्ट। क्या बात है, क्या बात यार। वैसे हम बड़े अच्छे टाइम पे डॉक्टर वसीम के साथ मुलाकात होती है व्हेन इट्स रमज़ान, और हमें थोड़ी फिक्र होती है कि यार इसमें कहीं ओवर ईटिंग ना हो जाए, जंक फूड ना हो जाए ना। वो उस दिन मैं एक जगह मैंने पढ़ा कि इंसान का पता दो जगहों पे चलता है, एक जब वो गुस्से में होता है और एक जब वो दस्तरखान पे होता है। तो और ये जाके ऐसे लगी है ना बात मुझे कि वाकई गुस्से में इंसान सच नहीं बोलता, जज्बात बोलता है, और बाद में फिर उस गुस्से पे भी शर्मिंदा हो रहा होता है और काश मैं ये ना करता, काश मैं ये ना बोलता, क्योंकि वो तो मुंह में से निकल जाती है बात। और फिर जब भी दस्तरखान पे बंदा ज़्यादा खा लेता है और अगर वो ज़रा भी डाइट कॉन्शियस हो तो बाद में खुद को कोस रहा होता है कि क्यों ये दो। वैसे मैं जहाँ तक मैंने अपने कई जौज़ी को पढ़ा है ना, वो कहते हैं इंसान की 3 जो डिज़ायर्स हैं ना वो बड़ी टॉप की है, यानी बहुत हैवी है उसके अंदर। नंबर 1 डिज़ायर ऑफ यानी टेम्पटेशंस एंड डिज़ायर सेक्स, ठीक है। नंबर 2 इज़ डिज़ायर टू स्लीप एंड नंबर 3 इज़ डिज़ायर टू ईट। और कहते हैं इन सब की जो बात है ना वो डिज़ायर टू ईट है। यानी अगर कोई शख्स में ये ऑडेसिटी और ये करेज है कि वो डिज़ायर टू ईट कंट्रोल कर ले, he can easily control and maneuver the desire to have sex and desire to sleep। लेकिन जो शख्स खाने पे काबू नहीं कर सकता ना, अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी अपनी टेम्पटेशंस और डिजायर्स को उसकी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वैसे इसको एनकरेज भी बहुत किया जाता है, वो स्टिकर्स में देखिए आपने, ईट एंड यू पुट अ वर्ड इन देयर एंड स्लीप एंड रिपीट, यू नो पीपल पुट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन देयर। बिंज ईटिंग जो है, खाना पीना, हमारा तो पाकिस्तानी का तो शुगल ही है, यानी हमारा जो फन है ना इट इज ईटिंग। आपने अगर इमेजिन हमने खाना दबाए खाया हो घर पे और हम बाहर है, क्या करें बाहर जाके भाई, फिर खा लेते हैं हैं या कुछ मीठा हो जाए एग्जैक्टली। और मीठे को नेकी समझ के हम खा रहे होते हैं। तो हालांकि सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के साथ है, उसको काबू करना है। और जो बंदा भी ज़्यादा खाता है, वो एक जुमला मुझे बड़ा पसंद है कि खुराक ताकत देती है और बहुत ज़्यादा खुराक वो ताकत छीन भी लेती है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हम बार बार आते हैं और आप लोगों को याद दहानी कराते हैं, यही है कि आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपके पास दुनिया जहान का बेदरेग पैसा क्यों ना हो, बड़ी से अच्छी सी गाड़ी क्यों ना, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो क्या फ़ायदा। और सेहत को हम अपने हाथों से खुद ख़राब कर रहे हैं। कुरान में भी अल्लाह एक जगह कहता है कि बहुत सारी परेशानी जिसका मफ़हूम है वो इंसान की अपनी चॉइसेस की वजह से उसके सामने आती है। एक तरफ तो अल्लाह की तरफ से भी आती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो कि इंसान अपने आप को खुद उनमें डालता है। आप ये बताएं ना हमारी डाइट के साथ क्या गलत है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। चलो, हम फूड तो खा ही नहीं रहे, हम प्रोडक्ट्स खा रहे, ठीक है ना। और कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं ही खिलाता हूँ, मैं ही पिलाता हूँ। और कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं ही शिफा भी देता हूँ। तो खाने पीने की चीज़ों में शिफा थी, हमने उसमें मिलावट कर दी। और जब भी किसी चीज़ में मिलावट कर दी जाए तो अल्लाह का बड़ा पक्का असूल है कि वो उससे शिफा, तासीर, बरकत उठा लेता है। तो मिलावट वाली चीज़ें जब हम खाएंगे तो हमें उससे शिफा नहीं होगी, बीमारी ही होगी। और हमने कुदरती चीज़ों की तरफ वापस जाना है। तरक्की करते करते हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें छोड़ दी है, उनको दोबारा से अपनाना है। और फूड तो हमारा सिरे से ना
ایک دودھ آتا ہے, نام نہیں لیں گے اس کا, لیکن وہ لے لیں ہم کون سا, ہم کسی بھی برانڈ کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے چل, ایوری ڈے نام چیک کریں نا کتنی پاؤڈر ملک. کتنا خوبصورتی سے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا گیا کہ ایوری ڈے نام سے ایسے جیسے ہر دن لو, اور اس کو اگر آپ گھما کے اس کے پیچھے نیوٹریشن فیکٹس دیکھیں اس کے, تو 3 چیزیں اس میں, ویجیٹیبل آئل, شوگر اور اسٹیبلائزر. کیمیکل. یہ ویجیٹیبل آئل پہلے لوبریکیٹنگ آئل کے طور پہ یوز ہوتا تھا, بعد میں اس کو پروسیس کر کے انہوں نے خوراک کی طرف لے کے آئے, دودھ کی طرف. یعنی کہ ایک انسان دن میں 2 دفعہ ایوری ڈے کی چائے پی رہا ہے اور پھر وہ بیماری کی شکایت کر رہا ہے. اور ویجیٹیبل آئل بھی پرو انفلیمیٹری ہے, شوگر سب کو پتہ ہے کتنی انفلیمیشن بڑھاتی ہے, اسٹیبلائزر ایک کیمیکل ہے, تو وہ تو ایک اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے, اس چیز کرنے کے لیے اس میں جتنی ملاوٹ کی گئی ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نیسلے کے امپلائی تھے, یعنی وہ بڑے اچھے پوسٹ پہ تھے, اور وہ جب ریٹائر ہوئے تو دین آزاد ہو جاتا ہے نا انسان کہ آپ کچھ بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, کھل کے بات کھل کے بات کر سکتا ہے, ورنہ تو بالکل ایسے قیدی ہوتا ہے جب امپلائی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیسلے کی جو یوگرٹ ہے نا, اس میں دہی کے علاوہ سب کچھ ہے, اٹ از ایوری تھنگ ایکسیپٹ دہی. یعنی اس میں جو ایون باقی بھی دیکھ لیں آپ, یہ فیما ہے اور سب ہے, ان میں کچھ ریشو کسی کم ہے کسی کے زیادہ ہے. لیکن آپ بتا رہے تھے وہ جو انہار کی گریک یوگرٹ ہے وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے, وہ ناٹ دی بیسٹ لیکن اسٹل بیٹر, یعنی کہ لو کارب بھی ہے, تھوڑا پروٹین بھی اس میں زیادہ ہے, فیٹ بھی ہے, اور پرو بایوٹکس بھی ہیں اس میں, تو یعنی کہ ہاضمے کے لیے بھی اور ڈائٹ کے لیے دونوں پوائنٹ آف ویو سے اچھی ہے. اور سب سے بہتر ہے کہ جو گھر میں ہم گھر میں بنائے گریک یوگرٹ بنائے. وہ ہم نے میرے خیال سے وہ ویڈیو ایک بنائی تھی اس کے اوپر کہ اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے, وہ موجود ہے آپ کے پیج پہ, یوٹیوب چینل پہ ہے, جی جی ہے, اور فیس بک پہ بھی ہو گیا. وہ اگر تو نہیں تو میں دوبارہ بھی اپلوڈ کروا دوں گا, ہاں بالکل وہ بھی کر لیں گے. بالکل. اور باقی یہ کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے بنانا. باقی اصل میں لوگ جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہتے نا, کہ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں, خود کو نہیں بدلتے. حالانکہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلنا ہوتا ہے. اسلام میں فتویٰ شاپنگ کر رہے تھے نا لوگ کہ یار یہ عالم یہ سچ فتوی دے تو میں کسی اور کو چوز کروں. لوگ بھی ہیلتھ وائز بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی الاؤ کر دے, بس مجھے میرا وہ والا کام الاؤ ہو جائے. باقی حالانکہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم آپ کی چیزیں بند کرائیں, لیکن جو ہم نے سیکھا ہے نیوٹریشن میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں, تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے, آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. اور جب تک ہم خطا کی ذمہ داری نہیں لیں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. وہ ایک جملہ ہے کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں, عطا کا ذمہ دار وہ ہے. تو اس دن بھی ایک پیشنٹ آیا, تو اس کو میں نے ڈائٹ ساری وہ کر کے, تو ڈائٹ اس نے کہا کہ اس ڈائٹ میں آپ نے روٹی کو کس چیز سے ریپلیس کیا؟ تو میں نے کہا صبر سے, کہ صبر کر رہا ہے جی, بہت کھا لی روٹیاں, اب تھوڑا سا ہم روٹی سے دور رہیں. کیا روٹی ان اینڈ آف اٹ سیلف بری ہے, یا پھر ہم نے بہت عرصہ کھاتے رہے ہیں اور بیلنس آؤٹ کر دیا اس لیے خراب ہو گیا؟ اصل میں دیکھیں, روٹی کی مقدار کو تو ایک طرف نا, اس میں سے ہم نے جو فائبر تھا وہ بھی ہٹا دیا, اس کو ہم نے ریفائن کر دیا بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اور یہ میں اس کو ایسے سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ نے ایسڈ رکھا ہمارے معدے میں, ڈائجسٹیو انزائمز رکھے, را کھائیں جتنا ہو سکتا ہے کوک کر کے, لیکن جتنا را ہو سکتا ہے, باقی کام آپ کے اپنے ہاضمے کو کرنے دیں. اب جب آپ نے اس کو اتنا زیادہ پری ڈائجسٹ کر کے ریفائن کر کے, اور بائی دا وے یہ پری ڈائجسٹ فوڈ کے اوپر بھی لوگوں بڑی کمپنیوں نے چیزیں بیچی بھی ہیں جو کہ کسی صورت بھی ہمارے لیے اچھی نہیں تھی. دانتوں نے چبانا ہے اور آپ کے معدے تک, دیٹ سے کوئی بھی چیز اگر آپ چباتے ہیں تو بالکل پاؤڈر بن کے تو نہیں آئے گی, بالکل نہیں جاتی. تو باقی تو یہی آٹے کو نا پیسنا تھا چکی میں, ہم نے اس کو نا کرش کر دیا, کاٹ دیا بالکل, اس میں جو فائبر تھا وہ سب بالکل کٹ کے رہ گیا. میں حقیقت تو کہتے ہیں کہ اس کو چکی میں پیسنا چاہیے تھا, گرائنڈ کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے نا بالکل جو آٹا جو چکیاں ہوتی ہیں, مطلب وہ جو تھا نا وہ جو پہلے مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس میں آٹا کو نا وہ جو ہے نا زور زور سے اس کو کرتے ہیں, وہ اچھا ریفائنڈ بن کے, لیکن بالکل پاؤڈر فارم میں نہیں آتا تھا. لیکن ہم نے اپنی جو آٹا چکیاں ہیں, جب آٹا کو بالکل کچرا پاؤڈر فارم میں آنے شروع ہو گیا, اس کی وہ چیز نہیں رہ گئی. اور دوسرا اگر ہم اپنی افطاری کو دیکھیں بھی نا, تو افطاری میں یعنی کہ کھجور سے آپ نے افطاری کی, اور بالکل ٹھیک ہے, پانی سے آپ نے افطاری کی, زبردست ہے. پھر پکوڑے, سموسے, اسی طرح سے پھر اس کے بعد روٹی بھی آ جاتی ہے, پھر اس کے ساتھ فروٹ چاٹ بھی آ جاتا ہے. فروٹ چاٹ میں کریم بھی ہوتی ہے. اور میں ایک چیز مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ فروٹ تو خود بھی میٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں ایڈڈ شیرہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, تو وہ بھی ڈال دیا. ہم تو کھجور کے اندر کریم ڈال کے اور اس میں والنٹ ڈالے کھاتے ہیں. تو وہ اب ہم چھوڑنا شروع کر دیں. اب وہ یہی ہے نا کہ دیکھیں,
یہ ایک مہینہ ہے نا، اس میں کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیں، ٹھیک ہے؟ کھانا جسم کی غذا ہے، کھلانا روح کی غذا ہے. تو ہم کھا بہت لیا ہے، اب ذرا میں نے بھی ارادہ کیا ہے، میں نے اس ایک جو 30 ڈیز میں انشاءاللہ میں نے 6 سے 7 kg کم کرنا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی بتائیں کہ ہم سحری میں کیا کھائیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہم کیوں کھائیں، کیونکہ وہ کیا بینیفٹ دے گا، اور کیا نہ کھائیں جو کہ ٹیسٹ میں تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ ہمیں روزے مزید پیاس مزید بھوک لگا تھا. وہ ٹھیک ہے، پہلے تو میں اس کو ایسے سٹارٹ کر لوں گا کہ پہلے جو ہے نا مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ جب سحری رکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایسے سمجھ رہے تھے جیسے اگر انہوں نے اتنا سارا پانی نہ پیا، اتنی ساری لسی نہ پی اور اتنا ڈھیر سارا کھانا نہیں کھایا تو افطاری تک ان کا جو ہے وہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سحری کے بعد چلا نہیں جا رہا ہوتا لوگوں سے فجر کی نماز کے لیے. یس ایگزیکٹلی. تو ہم نے جو ہے جو بھی ہم خوراک کا انتخاب کر رہے ہیں اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈالڈا، کنولا، ان چیزوں کی، کہ جو بھی وہ جس آئل میں وہ کوک ہو رہا ہے وہ آئل کون سا ہے، دیسی گھی، کوکونٹ آئل، آلیو آئل، سرسوں کا تیل، وہ بھی بے شک آپ لے لیں لیکن اعتدال کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ انڈے بے شک فرائی لے لیں، بوائلڈ انڈے کھا لیں یا بے شک فرائی کر لیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے نا، کاربوہائیڈریٹس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کاربوہائیڈریٹس کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ 2 3 پراٹھے، صحیح ہے، اور جیسے ہی اس کی کوانٹٹی بڑھ گئی، اب آپ وہ انڈوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، اب آپ نے جو پوری جو آپ کی سحری کا میل تھا اس کا جو کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہے وہ بڑھا دیا اور وہ لبلبے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، یعنی پینکریاس کی. ٹھیک ہو گیا. ہاضمے کا افیکٹ بھی ہوگا کیونکہ لبلبا صرف انسولین نہیں بنا رہا، ہاضمے کا جوس بھی بنا رہا. تو ہم نے جو بھی انتخاب کرنا ہے اس میں میری طرف سے آپ جو ہے دہی بھی لیں، زردی سمیت انڈے بھی لیں، 2 انڈے بھی لے لیں. کچھ اگر ساتھ آپ نے بادام رکھنے ہیں یا تھوڑا سا آپ نے اگر ایک فروٹ چاٹ جس میں کریم کوئی بھی ایسی چیز نہ ایڈ ہوئی ہوئی ہو، صرف فروٹس ہوں، تھوڑے سے اس میں بادام بھی ہوں، وہ بھی آپ کنزیوم کر لیں. روٹی کا پورشن آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے لیتے ہیں نا کہ اس سے ہمارا ہاضمہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم وہ صحت اچیو نہیں کر پاتے. اور پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے سحری میں، یعنی آپ اسمارٹ ڈائٹ کھائیں جو کہ آپ کو نیوٹریشن دے وین یو نیڈ اٹ، آپ کو بہت لیزی لیتھارجی نہ فیل کریں آپ. لیکن یہ کہ ہم اگر پراٹھوں سے پیٹ بھر لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ چند لقمے کھائیں اور آپ اچھے انڈے لے لیں، آپ کچھ کھجور لے لیں اور آپ دہی لسی لے لیں. تو آئی تھنک دیٹ از فار بیٹر دین. یہ پراٹھوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بچوں کے لیے بھی ویلڈ ہے؟ بالکل. ان کی دیکھیں نا، ان کا اپنی ہائٹ ہے، ان کے حساب سے ان کا اپنا ویٹ ہے، تو ان کی تو جو کیلریز ہیں وہ ہم سے ان کی ریکوائرمنٹ کم ہے، تو ہم نے ان کو زیادہ ان کے اوپر خیال رکھنا ہے. اور پھر بچے تو ہمارے کھا بھی نگیٹس رہے ہیں اور اس طرح کی پروسیس. آلو ہے اور آلو کھا کے آلو بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنا ویٹ انہوں نے پٹ آن کر لیا. اور اس دن فہیم میرے ساتھ ہی آئے ہوئے، انہوں نے ایک بات بولی تو خیر ابھی انہوں نے بھی ویٹ کٹ کرنا ہے، تو انہوں نے ایک بات بولی مجھے بڑی اچھی لگی. کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو جو لوگ اوور ویٹ ہے نا ان کے گوڑے ضرور گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم اتنے ویٹ کیری کرنے کے لیے نہیں بنے جتنا انہوں نے ویٹ پٹ آن کرے. تو ذرا سوچیں کہ یہ جو ویٹ آپ پٹ آن کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ کو ظاہراً موٹاپے کا شکار نہیں کر رہا، اندرونی طور پہ بھی میٹابولک اوبیسٹی ایک نام ہوتی ہے، اندرونی موٹاپا بھی آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ان جسدک علیہ کا حق، تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے. تو یہ جسم کا حق کے خلاف ہے کہ آپ اس پہ اتنا ویٹ ڈالنا شروع کر دیں. ایک صحابی ہیں ابو جحافہ ان کا نام ہے، ابو جحیفہ بیسیکلی. تو ہی برپڈ ان دی پریزنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا کہ کیپ یور برپس اوے فرام اس، اور پھر کہا کہ جو لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا کھانا، وہ قیامت کے دن لمبے عرصے تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے. اور یہ آپ لاسٹ ہم آئے تو یہی بات آپ نے کی تھی، اور یہ میں نے وہ انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی جاتا رہے گا کہ میں نے جتنے لوگوں کو بولا نا تو ایک دفعہ نا وہ، اور اسی طرح سے ایک پیشنٹ ہے انہوں نے 20 kg ریڈیوس کیا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی ساری باتیں کی لیکن باتوں باتوں میں نا ایک بات آپ کے منہ سے ایسی نکل گئی جو کہ ہٹ کر گئی، اور اس بات کی آپ آگے جو بھی بولتے رہے میں نہیں سن رہا تھا، میں صرف اس ایک پوائنٹ پہ رک گیا اور اسی کو سوچتا رہا. آپ نے یہ بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کم کھانا، اور کہتے میں نے پوری زندگی زیادہ کھایا تھا اور وہ چیز کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ بس اب جو ریفرنس دے دیا نا اب میں کم کھاؤں گا. 20 kg میں نے ریڈیوس کیا.